बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब के 44 घंटों के बाद आज एक मुख़्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रोग्राम में ख़ान साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे तज़ादात से भरपूर थी, कप्तान के अपने दावों के बरक्स थी। और ये भी आप नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कौन से दो ऐसे अल्फाज थे जो खिलाफ तवक्को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्तेमाल किए, और उन दो अल्फाज को इस्तेमाल करके ख़ान साहब ने जो अपने बयानात की एक तारीख़ है, उस तारीख़ को भी ख़ान साहब ने तब्दील करके रख दिया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नुक्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करें। ख़ान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ये कहा, वैसे तो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि ख़ान साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन वो होती है जिसमें सहाफ़ियों को मदऊ किया जाए, और जब वो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला अपनी बात मुकम्मल कर ले तो फिर सहाफ़ियों को उसमें सवाल करने का मौका भी फ़राहम किया जाता है। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ख़ान साहब की इस मीडिया टॉक को प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम तो दिया गया, लेकिन ये फैक्चुअली या एक्चुअली ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, क्योंकि किसी सहाफ़ी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात के लिए मदऊ नहीं किया गया था। लेकिन बहरहाल ख़ान साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ये कहा कि मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, 3 दिन से हम उसकी एफ़आईआर के इंदराज की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एफ़आईआर का इंदराज करवा नहीं पा रहे। यानी ख़ान साहब अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में अपनी हुकूमत के और अपनी बेबसी का इज़हार कर रहे थे कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, लेकिन 72 घंटों में एफ़आईआर का इंदराज नहीं हो सका। अब आप ख़ान साहब के पिछले जितने बयानात हैं, जब से मरकज़ में ख़ान साहब की हुकूमत तब्दील हुई है, ख़ान साहब क्या दावे करते आए हैं। ख़ान साहब ने अपनी हर तकरीर में, अपने हर खिताब में, अपनी हर तकरीर में यह दावा किया कि जिस तरह की हुकूमत उन्हें 2018 के इंतखाबात के बाद मिली थी, उसे ख़ान साहब लूली लंगड़ी हुकूमत जो है वो करार देते थे। तो ख़ान साहब ने अपने अवाम से, अपने वोटर सपोर्टर से कहा था कि आइंदा ऐसी हुकूमत को जिसमें मेरे पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं होगी, मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी, मैं ऐसी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो आज ख़ान साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि हमज़ा शहबाज शरीफ को हटा के जो परवेज़ इलाही को उन्होंने पंजाब का वज़ीर आला बनाया है, तो पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो लूली लंगड़ी है, वो बेबस है, उसके पास अख्तियारात नहीं है। तो इसी बात का ख़ान साहब एतराफ़ कर रहे थे कि पंजाब में उनकी हुकूमत होने के बावजूद वह 3 दिन गुजरने के बाद अपने ऊपर हुए कातलाना हमले की एफ़आईआर का इंदराज नहीं करवा सके। दूसरी, ख़ान साहब ने कहा कि क्या पाकिस्तान में, सवाल उन्होंने उठाया कि क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो कानून से बालातर हैं। ख़ान साहब ने कहा कि मैं साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ। बिल्कुल ख़ान साहब दुरुस्त बात कर रहे थे। अच्छा, कुछ दोस्त मुझे ये कहते हैं कि मैं सिर्फ ख़ान साहब को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो आज उसकी भी क्लैरिफिकेशन कर दें। ख़ान साहब ने दीगर जो सियासी जमातों के लीडरान हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो नवाज़ शरीफ हैं, चाहे वो आसिफ अली ज़रदारी हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हैं, ख़ान साहब उन्हें सर्टिफाइड जो है वो गलत करार दे चुके हैं। तो जब वो गलत हैं तो हम उन पे बात ही नहीं करते। लेकिन ख़ान साहब की जो मॉरल अथॉरिटी, वो अपनी लोगों को बताते हैं कि मैं इन सब से अच्छा हूँ, इन सब से बेहतर हूँ, तो मुझे मुंतखब किया जाना चाहिए। तो इसलिए ख़ान साहब के ऊपर हम ये सारी बातें जो उनके कौल व फ़ेल में, उनके बयानात में एक तज़ाद नज़र आता है, तो उनकी हम सिर्फ निशानदही करते हैं, और इससे एक तामीरी जो क्रिटिसिज्म भी इसको कहा जा सकता है। तो ख़ान साहब ने अगली बात ये की कि मैं साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, एक बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, तो मेरे इल्ज़ाम लगाने के ऊपर एफ़आईआर का इंदराज क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फिर ख़ान साहब को पॉइंट आउट हम कर देते हैं कि बिल्कुल आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, एक बड़ी पार्टी के आप सरबराह भी हैं। माज़ी में आपने 2013 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली का इल्ज़ाम लगाया। लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुनज़्ज़म धांधली का ख़ान साहब ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना, उस कमीशन में ख़ान साहब के एलिगेशन साबित नहीं हुए कि 2013 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली हुई थी, तो ख़ान साहब का वो इल्ज़ाम गलत साबित हुआ। दूसरा, ख़ान साहब ने पनामा के स्कैंडल के दौरान शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया कि पनामा के स्कैंडल के दौरान मुझे शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की एक दोस्त के ज़रिए पेशकश की कि मैं पनामा के स्कैंडल से पीछे हट जाऊँ तो मुझे 10 अरब देने की ऑफ़र की गई है।
آج تک خان صاحب وہ الزام ثابت نہیں کر سکے. ان کے خلاف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ عدالت میں جا چکے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے خان صاحب کوئی شواہد فراہم نہیں کر رہے کہ انہیں آفر کس نے دی تھی، ایون کہ اس بندے کا نام نہیں بتا رہے کہ وہ آفر لے کے آنے والا شخص کون تھا. تیسرا، خان صاحب نے الزام لگایا تھا 2013 کے انتخابات میں کہ 35 پنکچر ہوئے ہیں. نجم سیٹھی نے وہ پنجاب میں 35 پنکچر لگوائے، لیکن جب انتخابی دھاندلی کا نتیجہ آ گیا تو خان صاحب نے اپنے الزام کو ایک سیاسی جو ہے وہ ٹرک قرار دے دیا، یعنی اسے سیاسی سٹیٹمنٹ قرار دے دیا تھا. تو خان صاحب کے الزامات کی جو حقیقت ہے وہ ماضی جو ہے وہ بڑا واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ خان صاحب کے الزامات کی دراصل حقیقت کیا ہوتی ہے. آگے چل کے خان صاحب نے کہا کہ مجھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر حیرت ہوئی. خان صاحب نے کہا کہ پریس ریلیز جاری کر کے کہا گیا کہ ادارے کو میں نے ہدف تنقید بنایا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ادارے کو نہیں، ایک انڈیویجول کو ہدف تنقید بنایا، انہیں اپنا ملزم میں نے نامینیٹ کیا. اور پھر خان صاحب نے خود ہی مثال دی کہ اگر میں کسی جج کو کرپٹ کہوں تو کیا عدلیہ کے اوپر تنقید کروں گا. تو خان صاحب چند ہفتے پہلے آپ نے زیبا چودھری پہ اسی قسم کا الزام لگایا تھا، مس کنڈکٹ کا الزام لگایا تھا، اور جج کے اوپر الزام لگانے پہ توہین عدالت کی کارروائی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چند ہفتے پہلے معافی مانگ کے اس کیس سے آپ بری ہوئے ہیں. تو جب آپ اس طرح کے محکموں کے اوپر جن میں کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے کہ تنقید نہیں کر سکتے، تو آپ کو پھر اس کے جو ریپرکشن ہے، جو کانسیکوینس ہیں، وہ بھی فیس کرنا پڑتے ہیں. پھر آگے چل کے خان صاحب نے یہ بھی کہا، بلکہ ویلکم کیا، پہلی مرتبہ یہ لفظ خان صاحب نے استعمال کیا شہباز شریف کے کسی فیصلے کے حوالے سے. خان صاحب نے کہا کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے کہ چیف جسٹس کو وہ خط لکھیں گے، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. یعنی خان صاحب جوڈیشل کمیشن کو ویلکم کر رہے تھے. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ یہ پہلے ریزائن کریں، پھر جوڈیشل کمیشن اس معاملے کی تحقیقات کریں. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ایک ویلاگ میں نے بات کی تھی کہ فرض کر لیں شہباز شریف ریزائن دے دیتے ہیں، شہباز شریف کی جگہ پہ خواجہ آصف وزیر اعظم بن جاتے ہیں، رانا ثناء اللہ ریزائن کر کے ان کی جگہ پہ خواجہ سعد رفیق کو وزیر اعظم وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے، تو کیا سپریم کورٹ اگر ان کے استعفے دینے کے بعد تحقیقات کرے گا، جیسے خان صاحب کو خدشہ ہے، تو کیا جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اثر انداز ہوں گے شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، تو ان کی پارٹی کے جب وزیر اعظم ہوگا، ان کی پارٹی کا وزیر داخلہ ہوگا، تو کیا وہ اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کر پائیں گے؟ اور ماضی کی ایک مثال موجود ہے جس جے آئی ٹی کی تحقیقات کو خان صاحب بڑا درست قرار دیتے ہیں. پاناما اسکینڈل کی تحقیقات، الزام آپ کا وزیر اعظم نواز شریف پہ تھا، لیکن سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کے ہوتے ہوئے جے آئی ٹی سے تحقیقات کرائی. تب تو آپ نے ایسا کوئی اعتراض نہیں لگایا تھا کہ جے آئی ٹی نواز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو ہے وہ تحقیقات مکمل نہیں کر پائے گی. اور جب وہ تحقیقات سامنے آئی تھیں، آپ نے اس کے اوپر بڑی جو ہے وہ تعریفیں کی تھیں اس مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی. لیکن بہرحال خان صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے، آگے چل کے کہا کہ تحقیقات کروا لیں، یہ ریزائن کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. تو جب آپ کو اپنے ایلیگیشن کا خود ہی یقین نہیں کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ ان تینوں لوگوں سے استعفیٰ کس بات کا مانگ رہے ہیں؟ جب آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، جب آپ خود اس اندیشے کا، اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں محض الزامات لگا رہا ہوں اور سیاسی فائدے کے لیے الزام لگا رہا ہوں. اگلی خان صاحب نے بات کی کہ میرے جو قتل کی سازش ہوئی وہ منظم سازش تھی. اب 44 گھنٹے پہلے جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، خان صاحب نے جو قوم کے ساتھ خطاب کیا تھا، خان صاحب نے اس میں یہ بات کی تھی میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا مجھے ایک روز پہلے علم تھا. لیکن آج خان صاحب کچھ مختلف بات کر رہے تھے، اپنے پہلے دعوے کے برعکس بات کر رہے تھے. خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ منظم سازش کے ذریعے اسے مذہبی رنگ دیا گیا، اور اس کا آغاز تب ہوا جب وقار ستی صحافی کا نام لیا، کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. جو جینون صحافی ہوتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کبھی ایفیلیٹڈ نہیں ہوتا. تو یہ بھی خان صاحب نے وقار ستی صاحب پہ الزام لگایا ہے. چلیں اس بات کے قطع نظر، خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی وی میں میرے خلاف پریس کانفرنس کی گئی، اس معاملے کو یہ مذہبی رنگ دے کے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروانا چاہتے تھے. تو 48 گھنٹے پہلے، 44 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس کی، آپ نے اس پریس کانفرنس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ آپ کے خلاف پی ٹی وی میں جو پریس کانفرنس ہوئی اس پر آپ نے مریم اورنگزیب کے خلاف، میاں جاوید لطیف کے خلاف مقدمات کا اندراج کرایا. تو 44 گھنٹے پہلے اس پریس کانفرنس میں، پی ٹی وی میں ہونے والی اس پریس کانفرنس کا کوئی ذکر نہیں تھا. یعنی جو قوم کے ساتھ خطاب کیا اس میں پی ٹی وی والی پریس کانفرنس کا خان صاحب نے ذکر نہیں کیا. چلیں اس بات کو بھی ایک لمحے کے لیے سائٹ پہ رکھ کے پس پٹ ڈال کے یہ بھی سوال خان صاحب سے کر لیتے ہیں کہ چلیں اگر آپ کو پہلے سے نالج تھا، جب پی ٹی وی میں آپ کے خلاف پریس کانفرنس کی میاں جاوید لطیف نے،
آپ نے اس وقت جو مقدمے کا اندراج کرایا، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے خلاف منظم سازش ہوئی ہے، تو آپ نے اس مقدمے کا اندراج، جو مقدمات آپ نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں میاں جاوید لطیف، مریم اورنگزیب اور پی ٹی آئی کے آفیشل کے خلاف درج کرائے، اس میں آپ نے وزیر اعظم کو نامینیٹ کیوں نہیں کیا؟ اس میں آپ نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو نامینیٹ کیوں نہیں کیا؟ اس میں آپ نے سیکیورٹی ادارے کے اعلیٰ آفیسر کو کیوں نامینیٹ نہیں کیا؟ تو پتہ یہ لگتا ہے خان صاحب کی ان تمام باتوں سے جو تضادات سامنے آئے ہیں کہ خان صاحب وقت کے ساتھ ساتھ اپنے بیانات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، اپنے موقف میں تبدیلی لاتے رہتے ہیں، اور خان صاحب کو غالباً خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں رہتا کہ وہ آج کیا کہہ رہے ہیں اور 2 دن پہلے خان صاحب نے کیا کہا تھا۔ آگے کل کے خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات بھی کرے، یہ بات شہباز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، وزیر اعظم بھی کر چکے ہیں، اور پھر سائفر کے معاملے کی تحقیقات کا بھی خان صاحب نے مطالبہ کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ جب نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں یہ کہہ دیا گیا، قومی سلامتی کمیٹی نے کہہ دیا کہ مداخلت ہوئی ہے، تو پھر اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ تو خان صاحب قومی سلامتی کمیٹی تو اس کو مداخلت کہہ کے ڈی مارچ کرنے کی سفارش کر رہی تھی، اس میں تحقیقات کرنے کی ریکمنڈیشن نہیں تھی، لیکن آپ اس کو سازش کا نام دیتے ہیں۔ قومی سلامتی کے لامیے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے جو دونوں اجلاس ہوئے، ایک آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوا ایک شہباز شریف کے وزیر اعظم ہوتے ہوا، لیکن اس میں کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ سازش ہی، تو آپ اس کو سازش کا نام دیتے ہیں، لیکن آج آپ مداخلت کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ اعظم سواتی پہ تشدد ہوا، نازیبا ویڈیو اس کی بنائی گئی، اور شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا، جو سپریم کورٹ کا کمیشن بنے وہ اس معاملے کی بھی تحقیقات کرے۔ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ اعظم سواتی کا جرم کیا تھا، انہوں نے صرف ایک ادارے کے سربراہ کے اوپر تنقید کی تھی۔ خان صاحب وہ تنقید نہیں تھی، وہ ایک قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ کی تذلیل تھی، بےہودہ قسم کا اس میں الزام لگایا گیا تھا۔ تنقید اور تذلیل میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، قومی سلامتی ایک سیاسی جماعت کے، بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو آپ کو اس چیز کا فرق معلوم بھی ہے، لیکن آپ چیزوں کو ٹوسٹ کر کے پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاکس میں پیش کرتے ہیں۔ پھر خان صاحب نے کہا جو اعظم سواتی صاحب کی نازیبا ویڈیو آئی اس کے اوپر ہم نے بھی کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، میرے کل کے 2 ویلاگ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن خان صاحب نے کہا ایف آئی اے نے اس کا فرانزک کیا، ابتدائی فرانزک کیا، اور اعلیٰ جو انٹرنیشنل معیار ہیں، اسٹینڈرڈ، اس کے مطابق کیا۔ ایف آئی اے نے کہا کہ یہ ویڈیو فیک ہے، اس میں فیک چہرے لگا کے، چہروں کو توڑ مروڑ کر کے جو ہے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، یعنی اس کو جعلی قرار دے دیا۔ لیکن خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویڈیو جعلی نہیں ہے، یہ ویڈیو بالکل درست ہے، یعنی کسی اور کے خلاف ویڈیو آئی ہے تو وہ بالکل درست ہے، کسی اور کی آڈیو آئی ہے بالکل درست ہے، لیکن خان صاحب کی اگر سائفر کی آڈیوز آ جائیں، خان صاحب کے اپنے اور کی ویڈیوز آ جائیں، آڈیوز آ جائیں، تو وہ خان صاحب کے لیے فیک ہوتی ہیں، تو یہ بھی خان صاحب کے اپنے کول و فیل میں تضاد نظر آتا ہے۔ آگے چل کے خان صاحب نے اعلان کیا کہ جو لانگ مارچ ہم نے کال آف کیا ہے وہ منگل یعنی 8 نومبر سے دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی اس کو لیڈ کریں گے، اور میں یہ 10 سے 14 روز میں یہ لانگ مارچ جو ہے راولپنڈی پہنچے گا۔ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ 10 سے 14 روز جو ہے، جب عمران خان صاحب خود لانگ مارچ میں موجود نہیں ہوں گے تو یہ وزیر آباد سے 10 سے 14 روز میں کیوں اتنا وقت لے کے راولپنڈی پہنچے گا؟ اور پھر خان صاحب نے کہا کہ میں لانگ مارچ کے ساتھ آن لائن انہیں اپنے گھر بیٹھ کے زمان پارک میں اس لانگ مارچ کے ساتھ خطاب کروں گا، اور جب لانگ مارچ راولپنڈی پہنچے گا، خان صاحب نے کہا، تو میں راولپنڈی سے اس کو لیڈ کروں گا، اور پرویز کھٹر خیبر پختونخوا سے عوام کے قافلے لے کے جو ہے اس راولپنڈی کے جو لانگ مارچ ہوگا اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ خان صاحب کے موقف میں جو تبدیلی آئی، جو اس پریس کانفرنس میں تضادات تھے، اور جو خان صاحب نے خلاف توقع 2 لفظ استعمال کیے، وہ تمام تفصیلات اس ویلاگ میں آپ ناظرین کے ہم نے سامنے رکھی ہیں۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔